गुजरने ना देंगे उसे पुल से हैदर, जो रखेगा कीनाए सिद्दीक़ अकबर। जानम फिदाए अबू बकर, अबू बकर। नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिमु अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बाद, फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। या साहिबल जमाल व या सय्यदल बशर, मिन वजहिकल मुनीर लक़द नुव्विरल क़मर, ला युमकिनुस सनाउ कमा कान हक़्क़ुहु, बादस खुदा बुजुर्ग तूई क़िस्सा मुख्तसर। व अहसनु मिनका लम तरा क़त्तु ऐनी, व अजमलु मिनका लम तलिद निसाउ, खुलिक़्त मुबर्रअम मिन कुल्लि ऐब, कअन्नका क़द खुलिक़्त कमा तशाउ, बलगल उला बिकमालिही कशफ़द दुजा बिजमालिही, हसुनत जमीअ खिसालिही, सल्लु अलैहि व आलिही, अल्लाहुम्मा सल्लि व सल्लिम व बारिक अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मद व बारिक व सल्लिम व सल्लु अलैहि। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का शुक्र है जिसकी तौफ़ीक ने हमें आज जुमा के बाबरकत रोज़ मस्जिद में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का और उसके प्यारे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ज़िक्र करने की तौफ़ीक दी। इस तौफ़ीक पर, इस सआदत पर, इस खुशबख्ती पर हम अल्लाह का शुक्र अदा करते हैं और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की बारगाह में ये दुआ अर्ज़ करते हैं, मौला हमें इस तौफ़ीक पर साबित कदमी अता फ़रमा। आज का जो दर्स है ये फैज़ान सैयदना सिद्दीक़ अकबर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के तनाज़ुर में है। जैसा कि हम जानते हैं कि मुसलसल जुमा में दर्स कुरान का सिलसिला रहा और चूँकि यौम सिद्दीक़ अकबर से मुत्तसिल है ये जुमा, इसलिए सैयदना सिद्दीक़ अकबर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु का मैंने चाहा कि ज़िक्र किया जाए। आपकी शान व अज़मत के अंदर कुछ कलिमात और आपकी खिदमात दीनी पर गुफ्तगू करने से पहले चंद एक ऐसी ज़रूरी बातें कि जो कि अक़ीदा अहले सुन्नत को सीखने और समझने के लिए बहुत ज़रूरी है। आप एक तज्ज़िया करें। पाकिस्तान के अंदर जितने भी मज़ाहिब के लोग रहते हैं, आप उन सब के अक़ीदे को देख लें और फिर उनके अक़ीदे के सामने अक़ीदा अहले सुन्नत को रख के देखें। अक़ीदा अहले सुन्नत की शफ़ाफ़ियत शीशे की तरह साफ नजर आएगी आपको। अगर आप एक मज़हब को उठाते हैं तो उसके अंदर सहाबाए किराम का जिक्र बहुत ज़्यादा है और अहले बैते अतहार की जब शान व अज़मत की बात आती है तो किल्लत नज़र आती है आपको। आप गैर मुकल्लिदीन की मजालिस में बैठ जाएं जाकर, आपको मेरी कही बात समझ आ जाएगी। गैर अहले सुन्नत जितने भी तबक़ात हैं, आप खुद जाके बैठ के चेक कर लें, सहाबाए किराम का जिक्र बहुत ज्यादा नजर आएगा, पर जब खास शान अहले बैत की बात आएगी तो किल्लत नजर आना शुरू हो जाएगी, कंजूसी नजर आना शुरू हो जाएगी। ऐसे जैसे कोई जी चुराता हो, पीछे हटता हो, कंजूसी करता हो।
اب پلٹ کے دوسری طرف آ جائیں، دوسری طرف غیر اہل سنت میں ایک طبقہ ہے کہ جو اہل بیت کا اتنا نام لیتا ہے، اتنا نام لیتا ہے، اتنا نام لیتا ہے، جب صحابہ کی باری آئے گی تو قلت نہیں، وہاں قلت کے ساتھ آپ کو بدتمیزی کی حد تک کلمات بھی نظر آئیں گے. یعنی صحابہ کا نام لینا مکروہ کہنا تو چھوٹی بات ہے، شاید حرام اور اس سے اوپر والے جملے بولتے ہیں وہ لوگ. ایک طرف صحابہ کا ذکر ہے اور نہیں ہے تو وہاں اہل بیت کا ذکر نہیں ہے، اور ایک طرف اہل بیت کا بہت ہی ذکر ہے پر وہاں پر صحابہ کا ذکر نہیں ہے. یہ میں نے آپ کو تعارف کروایا ان لوگوں کا جو لوگ اہل سنت سے ہٹ کر ہیں. تو آپ جب پورے طریقے سے دیکھیں گے تو آپ کو کہیں کمی ضرور نظر آئے گی، اور جب ان دونوں طرف کی کمیاں دیکھنے کے بعد اب آپ آ جائیں اپنے عقیدہ اہل سنت کو دیکھیں. عقیدہ اہل سنت کیا ہے؟ عقیدہ اہل سنت یہ ہے کہ جہاں پر صحابہ کا ذکر ہوتا ہے تو پوری شان و عظمت اور آب و تاب سے ہوتا ہے، اور جب اہل بیت اطہار کے ذکر کی باری آتی ہے تو پھر اہل بیت ذکر کے ساتھ اہل سنت کا منبر زندہ رہتا ہے. جب محرم الحرام آتا ہے یا دیگر مقدس ایام ائمہ اطہار اہل بیت کے آتے ہیں تو بتائیں اس منبر سے آوازیں آتی ہیں کہ نہیں آتی؟ بولیے. ایک ایک نام کی الگ الگ آوازیں آتی ہیں اور پوری شان و شوکت اور عظمت کے ساتھ آتی ہیں، پوری شان و شوکت اور عظمت کے ساتھ. یعنی یہ منبر مولا کائنات علی شیر خدا کرم اللہ تعالی وجہ الکریم کا نام بھی الاپتا ہے. حضرت امام حسن مجتبی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نام بھی یہاں سے ذکر جاری ہوتا ہے. حضرت امام حسین مرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ذکر بھی اسی منبر سے. سیدہ فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا کا ذکر بھی اس منبر سے. آپ کے اولاد پاک کا ذکر بھی اس منبر سے آتا ہے. پھر صحابہ کرام کا ذکر شروع ہوتا ہے تو سیدنا صدیق اکبر کا بھی ذکر یہیں سے آتا ہے جن کا کرنے بیٹھے ہیں آج. پھر سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ کا ذکر بھی یہیں سے ہے. حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ کا ذکر بھی آتا ہے. حضرت مولا علی شیر خدا کا ذکر بھی آتا ہے. عشرہ مبشرہ کا ذکر بھی آتا ہے. بیت رضوان والے صحابہ کا ذکر بھی آتا ہے. اصحاب بدر کا ذکر بھی آتا ہے. تو یہ اہل سنت کا منبر ایک ایسا منبر ہے کہ جو ہر ذکر سے معمور ہے، اور معمور ہی فقط نہیں، معمور رہتا ہے. اب بتاتا ہوں کہ اہل سنت کا جو رویہ ہے اور اہل سنت کا جو عقیدہ ہے، کیا وجہ ہے کہ اہل سنت کی مساجد کے اندر ذکر کی کثرت رہتی ہے؟ اس لیے کہ اہل سنت ان تمام مقدس ذوات کو ایمان مانتے. اہل بیت کو بھی ہم ایمان مانتے ہیں، امام بھی مانتے ہیں، ایمان بھی مانتے ہیں. پھر صحابہ کرام کو امام بھی مانتے ہیں، ایمان بھی مانتے ہیں. تو جو ماننے والے ہوتے ہیں وہ ذاکر بھی ہوتے ہیں. اس لیے آپ دیکھتے ہیں کہ اہل سنت کا جو منبر ہے، یہاں سے آپ کو کثرت کے ساتھ جس بزرگ ہستی کا دن ہوگا اس کا ذکر آپ کو نظر آئے. اور جہاں پر توہین کی آمیزش نظر آئے، وہاں جب توہین ہوتی ہے تو اس سے آگے کٹ لگ جاتا ہے. وہ کوئی اور عقیدہ ہوگا، اہل سنت نہیں ہو سکتا. جو قلت کرے، قلت یعنی کمی کرے، اس سے آگے کٹ لگ جاتا ہے. قلت کرنے والا کوئی اور عقیدہ ہوگا پر وہ اہل سنت نہیں ہو سکتا. اہل سنت میں دو چیزیں ہوں گی، ایمان بھی مانتے ہوں گے اور کثرت ذکر بھی کرتے ہوں گے. یہ دونوں چیزیں اہل سنت ہیں. اس لیے
اہل بیت اطہار کا نام آئے، ان کے ایام آئے، ہم ان کا ذکر بھی ایمان سمجھ کے کرتے ہیں اور اپنے اوپر واجب سمجھ کے کرتے ہیں، اور صحابہ کرام کا دن آئے تو پھر ہم ان کا ذکر بھی ایسے ہی کرتے ہیں۔ تو آج سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا، کیونکہ یوم سیدنا صدیق اکبر سے متصل ہے یہ جمعہ، اس لیے ہم نے درس قرآن کے سلسلے کو اس جمعہ کے لیے روکا ہے اور سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ذکر کیا۔ سیدنا صدیق اکبر آپ کی عظمتوں میں سے ایک بہت بڑی عظمت یہ ہے کہ آپ منشاء رسول تھے۔ یہ جملہ ذہن میں رکھ لیں، آپ منشاء رسول تھے۔ بھئی اتنی حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو آپ کے ساتھ محبت اور رغبت تھی، آپ اس کے نظائر تو دیکھیں کہ مکہ میں ہے تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام اپنے ساتھ رکھتے ہیں سیدنا صدیق اکبر، اور سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ مصطفیٰ کی دعوت کو مکہ سے لیتے ہیں۔ جو مصیبتیں حضور علیہ الصلوۃ والسلام پر ڈھائی جاتی ہیں، سیدنا صدیق اکبر اس مصیبت کو اپنے سر لینے کی کوشش کرتے ہیں۔ وہ مکہ کی وادیوں کے اندر جو واردات ہوئی سب، پھر ایک بڑا اہم وقت آیا کہ جب ہجرت کرنی تھی، تو خاص حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ کو اپنے ساتھ لیا۔ اب کوئی بندہ اعتراض کرے، کسی کو سوال ہو، بھئی ہو، پر مجھ سے کوئی بندہ پوچھے کہ ہجرت میں اپنے ساتھ سیدنا صدیق اکبر کو لے کے جانے کا معنی کیا ہے، اس لیے کہ وہ منشاء حضور کی منشا یہ تھی، یہ بھی مصطفیٰ کی منشا تھی کہ ہجرت ہو، اور یہ بھی مصطفیٰ کی ہی منشا تھی کہ میرے ساتھ صدیق اکبر۔ اور غار کے اندر قرآن مجید میں پورا واقعہ ہے سورۃ توبہ کے اندر، وہ غار کے اندر حضور علیہ الصلوۃ والسلام جتنے دن بھی رہے، خلوت میں سیدنا صدیق اکبر ساتھ رہے۔ یہ ایک ایسی فضیلت ہے سیدنا صدیق اکبر کی کہ بعض علماء نے لکھا 3 دن اور 3 راتیں سیدنا صدیق اکبر غار میں تھے، اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام سیدنا صدیق اکبر کے ساتھ غار میں تھے 3 دن اور 3 رات۔ سیدنا صدیق اکبر کا کام کیا ہوگا بتائیں، بول دیں بھئی؟ ان کا کھانا بھی زیارت رسول تھی، ان کا پینا بھی زیارت رسول تھی۔ فکر کرتے تھے نا، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو تو کوئی ڈر ہی نہیں تھا، حضور چاہے تو کایا پلٹ کے رکھ دیں، آقا چاہے تو کایا پلٹ کے رکھ دیں، لیکن سیدنا صدیق اکبر حضور جب غار کی طرف جا رہے ہیں تو سیدنا صدیق اکبر کبھی آگے جاتے ہیں، کبھی پیچھے جاتے ہیں، کبھی دائیں دیکھتے ہیں، کبھی بائیں دیکھتے ہیں۔ کیا تھا؟ آقا کی فکر تھی، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی فکر تھی، اور کہیں کوئی چیز حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو تکلیف نہ دے۔ اور جب غار کا وقت آیا تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں عرض کی کہ حضور مجھے اجازت دیں تاکہ میں غار میں پہلے جاتا ہوں، تاکہ غار کے اندر کوئی تکلیف دینے والی چیز ہو تو وہ مجھے تکلیف دے، یا سیدی یا رسول اللہ وہ آپ کو تکلیف نہ دے۔ پھر وہ پورا، میں وہ جو پچھلی بار بیان کر دیا اس کو نہیں ذکر نہیں کرنا، چھیڑنا نہیں چاہتا ہوں، میں نئی بات کرنا چاہتا ہوں۔ تو پہلے گئے اور جا کر جتنی بھی درزیں سی ساری بند کی، اور پھر ایک درز بڑی تھی وہاں پاؤں دے دیا، اور پھر حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں عرض کی کہ تشریف لے آئے۔ جب کافر اس دہانے پر آئے نا، اس غار پر، تو سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ کے بارے میں ملتا ہے، یا رسول اللہ اگر انہوں نے نیچے غور سے بھی دیکھا تو ان کو ہمارے پاؤں نظر آ جائیں گے، اتنی سی غار تھی۔
تو قرآن مجید نے فرمایا لا تحزن ان اللہ معنا. یہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے کلام کی حکایت ہے قرآن مجید میں. لا تحزن ان اللہ معنا، کہ غم نہ کر خدا ہمارے. کہتے ہیں سیدنا صدیق اکبر کو خوف ہوگا. بھائی خوف اپنی ذات کا ہوتا ہے، غم کسی اور کا ہوتا ہے. اپنا تو خوف ہی نہیں تھا، غم تھا. لا تحزن ان اللہ معنا، حزن تھا ان پر. کس چیز کا؟ کہ کہیں حضور کو کوئی چیز تکلیف نہ دے. جس کو اپنا ڈر ہو وہ آگے ادھر ادھر جا کے دیکھتے ہیں. اس طرح تو رکھوالی ان کی جاتی ہے جب کسی اور کا غم ہو کہ کوئی کہیں میرے محبوب کو تکلیف نہ پہنچا دے. 3 دن 3 راتیں غار کے اندر خاص سیدنا صدیق اکبر حضور کے ساتھ رہے. یہ وہ ایک ایسی شان ہے جو صحابہ کرام میں یہ افضلیت صرف سیدنا صدیق اکبر کو عطا ہوئی. یہ خاص سیدنا صدیق اکبر کو عطا. اب پوچھے کیوں عطا ہوئی؟ اس لیے کہ وہ منشاء رسول. سیدنا صدیق اکبر مکہ سے نکلے تو حضور ساتھ تھے. آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ سیدنا صدیق اکبر مکہ سے تشریف لائے، نکلے، غار کے اندر بھی رہے، پھر آگے والا سفر بھی سارا ہوا. اب مدینہ میں استقبال کی باری ہے. اب مدینہ میں استقبال کی باری ہے. تو سیدنا صدیق اکبر کو پیچھے نہیں چھوڑا کہ یہ لوگ تو صرف میرا استقبال کرنے کے لیے کھڑے. جب مدینہ کے اندر داخلہ تھا تو مدینہ کے اندر حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا استقبال ہونا تھا. وہ جو مدینے والے لوگ تھے وہ تو روزانہ ہی آ کے بیٹھتے تھے، ٹیلوں پر، زمین پر، درختوں پہ چڑھ جاتے اور انتظار کرتے کہ کہیں حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی تشریف آوری ہو، جلوہ نظر آئے. اور آخر علیہ الصلوۃ والسلام کی تشریف آوری نہیں ہوتی، دھوپ تیز ہو جاتی، وہ انتظار کر کے پھر واپس چلے جاتے. ان کا روزانہ کا معمول یہی تھا. پھر حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی آمد ہوئی، وہ انتظار کر کے جا رہے تھے واپس. ایک یہودی ٹیلے پہ چڑھا ہوا تھا، اس نے پکارنا شروع کر دیا کہ بھئی جو تم لوگ جن کا انتظار کرتے وہ دیکھو وہ ہستی آ رہی ہے. اس پر ایک جملہ امام عبد الرحمن ابن الجوزی نے لکھا کہ اس یہودی سے کسی نے پوچھا آپ نے تو ہمارے نبی کو دیکھا نہیں علیہ السلام، تو آپ کو پتہ کیسے چلا کہ یہ ہمارے آقا تشریف لا رہے ہیں؟ آپ نے تو دیکھا نہیں، تو آپ کو کیسے پتہ چلا کہ یہ ہمارے آقا ہیں؟ انہوں نے کہا کہ ان کے چہرے کی جو نورانیت کی چمک ہے، میں نے دیکھ کے یہ اندازہ کر لیا کہ یہ عام بندہ نہیں ہو سکتے، یہ کوئی اللہ کے رسول ہی. مدینہ میں پورا استقبال ہوا. مصطفیٰ کے ساتھ سیدنا صدیق اکبر کا بھی استقبال ہوا. کیوں؟ اس لیے کہ وہ منشاء رسول، یہ آقا کا منشا تھا کہ جہاں میں بیٹھوں صدیق اکبر ساتھ بیٹھے، میں جہاں جاؤں صدیق اکبر ساتھ جائیں. اور اپنی خاص اہمیت کی نشستوں کے اوپر حضور ساتھ بٹھاتے. یعنی مجلس کی شان یہ ہوتی کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام تشریف فرما ہوتے، ایک طرف سیدنا صدیق اکبر تشریف فرما ہوتے، ایک طرف حضرت فاروق اعظم تشریف فرما ہوتے. یا کہا جاتا کہ مجلس کی شان یہ تھی کہ حضور تشریف فرما ہوتے، خلفائے راشدین تشریف فرما ہوتے. آقا علیہ الصلوۃ والسلام صحابہ سے کچھ تکلم فرماتے تو بار بار سیدنا صدیق اکبر کو دیکھ کے مسکراتے. یہ محفل کی شان تھی. جب بھی کوئی بات ارشاد فرماتے تو آپ دیکھتے رہے تکلم کرنے کے بعد محفل کے اندر جو خاص شخصیت بیٹھی ہوتی ہے ان کی طرف متوجہ کر کے مسکراہٹ کی جاتی ہے، یا عام شخصیات کو اپنے انداز تبسم سے بھی متوجہ کیا جاتا ہے. تو کہا کہ حضور کوئی بات ارشاد فرماتے، مسکرانے والی بات ہوتی یا کوئی اہمیت کی بات ہوتی، ارشاد فرما کے سیدنا صدیق اکبر کو دیکھ کے مسکراتے. کیوں؟ کہ صدیق اکبر منشاء رسول.
اب چونکہ ایک جملہ بولا نا، اس کے اوپر صحیح مسلم شریف سے جو بخاری میں بھی ہے، یہ 2 حدیث پڑھتا ہوں کہ جب کہیں کوئی فیصلہ کرنے جانا ہوتا تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام سیدنا صدیق اکبر کو ساتھ لے کے جاتے۔ اسی مسلم شریف کے اندر کتاب الایمان میں حدیث اتبان بن مالک ہے، حضرت اتبان بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ بعد میں نابینا ہو گئے، تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے اجازت عطا فرمائی کہ گھر میں نماز پڑھ لیا کریں۔ تو وہ گھر میں نماز انہوں نے کہا حضور میں پڑھوں گا، پر ایک نماز میرے گھر میں آ کر آپ ایک جگہ پڑھ دیں، پھر میں باقی نماز وہیں پڑھتا رہوں۔ یہ حدیث اتبان بن مالک بخاری مسلم دونوں کے اندر موجود ہے۔ ایسا دین کوئی بندہ آج بیان کرے، چاہے مسلم بخاری سے کرنے دیتے ہیں کوئی؟ نماز ہی پڑھنی ہے تو نماز جب تک حضور آ کر کسی جگہ مصلی بچھا کر حضور 2 رکعت نہ پڑھ دیں، کیا اس کے بغیر حضرت اتبان بن مالک کی نماز نہیں ہونی تھی؟ ہونی تھی۔ لیکن رضا کیا تھی کہ حضور بس وہ قدمین طیبین لگے وہاں، آپ ہی کو دیکھا ہے، آپ ہی سے سنا ہے، آپ ہی سے سیکھا ہے۔ نماز کا بھی حکم بھی نماز کا، جس کی نماز پڑھتے اس خدا کا بھی آپ ہی سے جانا ہے، تو حضور آپ ایک مقام پر آ کر نماز ادا فرما دیں، پھر میں وہاں پر نماز پڑھتا رہوں گا۔ تو سیدنا صدیق اکبر کو مصطفیٰ ساتھ لے کے گئے حضرت اتبان بن مالک کے گھر، اور وہاں پر جا کے 2 رکعت نماز نفل پڑھی۔ کیوں لے کے گئے حضرت اتبان بن مالک کے گھر سیدنا صدیق اکبر کو؟ اب یاد آیا میرے ایک جملہ، کیونکہ وہ منشاء رسول۔ ایک واقعہ آتا ہے، یہ صحیح مسلم میں بھی ہے اور صحیح بخاری دونوں کتابوں میں ہے۔ اس کو حضرت سہل بن سعد الساعدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں۔ جب کسی کو منشا بنایا جاتا ہے نا، تو اپنی نیابت کے کام ان کے سپرد کیے جاتے ہیں، اپنی نیابت کے کام سپرد کیے جاتے ہیں۔ میں 2 حدیثیں پڑھ رہا ہوں، یہ بیک وقت 2 مختلف واقعے ہیں، اور حدیث سند کے اعتبار سے صحیح ہے بخاری مسلم جیسی کتابوں میں۔ یہ جو پہلا واقعہ پڑھ رہا ہوں یہ وصال ظاہری سے کافی پہلے کا ہے۔ ایک قبیلہ تھا بنو عمرو بن عوف، ان کے مابین کوئی جھگڑا تھا، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی تشریف آوری سے وہ صلح ہونی تھی۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام تشریف لے گئے وہاں، اب مسجد نبوی میں نماز کس نے پڑھانی تھی؟ یہ وصال ظاہری سے بہت پہلے کی بات کر رہے ہیں، بہت پہلے کی۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام تشریف لے گئے اور نماز پڑھانے کے لیے سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ کو مصلی پہ کھڑا کیا گیا۔ اب وہ پورا واقعہ اس طریقے سے آتا ہے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام تشریف نہیں لائے، تو حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو مؤذن رسول تھے، انہوں نے دریافت کیا کہ حضور تشریف نہیں لائے، آپ نماز پڑھائیں گے؟ اب مختلف روایات میں یہ لفظ ہے کہ آپ انکار بھی کیا کرتے تھے، لیکن صحابہ کرام میں اکثر یہ تھا کہ آپ نماز پڑھائیں۔ فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ کو کہا گیا تو انہوں نے اشارہ کر کے کہا کہ سیدنا صدیق اکبر نماز پڑھائیں۔ اب یہ جو صحابہ کرام کے مابین جب نماز پڑھانے کا سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ کے علاوہ کسی کو کہا جائے، وہ بھی اشارہ کریں کہ نہیں، انہیں کہے کہ وہ نماز پڑھائیں، کیا وجہ؟ اور یہ مختلف روایات ہیں، زندگی کے اندر مختلف کئی واقعے ایسے ہیں کہ جس کے اندر صحابہ کرام نے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی عدم موجودگی کے اندر سیدنا صدیق اکبر کی طرف ریفر کیا کہ یہ انہیں کہا جائے یہ معاملہ۔ کیوں؟ اس لیے کہ وہ منشاء رسول بھی تھے اور ان کو منشاء رسول سمجھا بھی جاتا تھا۔
تو سیدنا صدیق اکبر نماز پڑھانے کے لیے امامت کے لیے کھڑے ہو گئے. یہ پوری حدیث ہے. آپ نماز پڑھانے کے لیے کھڑے ہو گئے. یہ حضرت مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بھی روایت ہے, حضرت سہل بن سعد الساعدی سے بھی روایت ہے, یعنی مفہوم ملتا جلتا ہے ان حدیثوں کا. نماز کھڑی ہو گئی, سیدنا صدیق اکبر نماز پڑھانے لگے. نماز کے دوران ہی حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی تشریف آوری ہو گئی, اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام چونکہ آپ امام الانبیاء ہیں, آپ کیا ہے, آپ کی شان امام الانبیاء سید المرسلین ہے. حضور علیہ الصلوۃ والسلام تشریف لائے تو صحابہ کرام جیسے حضور آئے تو صحابہ جگہ چھوڑتے جاتے ہیں. عین حالت نماز میں حضور گزرتے آ رہے ہیں, اور سیدنا صدیق اکبر کے بالکل پیچھے کھڑے ہو گئے. پہلی صف میں آ کر کھڑے ہوئے یا پچھلی صف میں. سیدنا صدیق اکبر نماز پڑھاتے تھے تو بڑی للہیت والے رقیق القلب طبیعت کے مالک تھے. تو متوجہ کرنے کے لیے صحابہ کرام اپنے ہاتھ پر, اس وقت یہ احکام نہیں آئے تھے کہ نماز میں اگر یہ معاملہ, اس حدیث پاک کے بعد, اس واقعے کی واردات کے بعد حضور نے فرمایا کہ نماز میں ایسا ہو جائے تو تکبیر کہیں یا سبحان اللہ کہیں اونچی آواز سے. واقعہ پیش آیا تو مسئلے کا جواب ملا نا. تو سات صحابہ کرام اس انداز میں متوجہ کرنے کے لیے کہ سیدنا صدیق اکبر سے کہ حضور آ گئے. جب وہ زیادہ ہوا تو سیدنا صدیق اکبر عین حالت نماز کے اندر سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایسے پیچھے مڑ کے دیکھا, اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام جیسے ہی دیکھا تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے اشارہ کیا کہ نماز پڑھائیں. اب اس میں جو محبت کا پہلو وہ میں نے ہزاروں بار بیان کیا. مجھے یہ جو جملہ ہے اس کا جواب دیں کہ وہ تو نماز میں تھے, متوجہ کرنے سے پیچھے دیکھا, انہوں نے پیچھے آنا ہے کہ نہیں, یہ واردات نہیں ہوئی ابھی. آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا یہ کہنا کہ نہیں پڑھائیں, کہ آپ نماز پڑھائیں, یہ کیا ہے؟ منشاء رسول یہ ہے کہ میں نہ ہوں تو آپ نماز, آپ میری نیابت کے فرائض, میری عدم موجودگی میں آپ میری نیابت کے فرائض سر انجام دیں. اس لیے منشاء رسول تھے. پھر وہ پورا واقعہ آتا ہے کہ جب حضور نے اشارہ کیا بھئی آپ نماز پڑھائیں, سیدنا صدیق اکبر نے دعا کے لیے ہاتھ اٹھا دیے, مولا یہ تیرے محبوب کا کرم ہے, میرے اندر تو اتنا کچھ نہیں ہے. تو دعا کر کے مصلی چھوڑ کے پیچھے آ گئے. حضور علیہ الصلوۃ والسلام مصلی پہ تشریف لے گئے. یہ مصلی کے اوپر کھڑا ہونے کا فیصلہ ہو رہا ہے. غلام محبت میں پیچھے آ رہے ہیں, آقا نماز پڑھانے کے لیے آگے جا رہے ہیں, اور سب کی نماز ہو رہی ہے. حضور آ گئے ہیں, اس طریقے سے متوجہ کیا جا رہا ہے, سب کی نماز ہو رہی ہے. امام مڑ کے پیچھے چہرے رسول کو دیکھ رہا ہے, پر نماز ہو رہی ہے. آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا اشارہ کہ نماز پڑھائیں. سیدنا صدیق اکبر دونوں ہاتھ اللہ کی بارگاہ میں اٹھا کر اس کے کرم اور محبوب کے عطا کے لیے شکریہ ادا کر رہے ہیں. نماز سب کی ہو رہی ہے, اور پھر مصلی چھوڑ کے پیچھے آ جاتے ہیں. حضور مصلی پہ تشریف لے جاتے ہیں, پھر بقیہ نماز حضور پڑھاتے ہیں. تو یہ ساری واردات ہوتی رہی نماز کے اندر, پر نماز نہ ٹوٹی, نماز بھی ہوتی ہے. خیال سے نماز ٹوٹ جاتی, وہ لوگ تو آج پیدا ہوئے ہیں نا جو کہتے ہیں کہ اگر نماز میں نبی علیہ السلام کا خیال آ گیا تو نماز ٹوٹ جاتی. وہ تو آج پیدا ہوئے ہیں, آج. میں جب کی بات کر رہا ہوں تب اس طرح کے لوگ نہیں تھے. وہ تو خیال تو دور کی بات ہے, وہ تو
سراپا اقدس کو دیکھتے تھے تو ان کی نمازیں کامل ہوتی تھی۔ کسی نے پوچھا کہ متوجہ کیا نماز نہ ٹوٹی، مڑ کے دیکھا نماز نہ ٹوٹی، دعا مانگی نماز نہ ٹوٹی، مصلی چھوڑ دیا نماز نہ ٹوٹی، کیوں نہ ٹوٹی؟ میں نے کہا یہ سارا عمل جس نے بھی کیا صرف کیا تو مصطفیٰ کے لیے کیا، اس لیے نماز نہ ٹوٹی۔ تو یہ واقعہ وصال ظاہری کے کافی پہلے کا ہے۔ تو کیا ہوا؟ عین حالت نماز کے اندر اس حدیث پاک پر ایک سوال ہوتا ہے جو منکرین شان سیدنا صدیق اکبر، وہ کہتے ہیں کہ وہ صدیق اکبر تو خود ہی نماز پڑھا رہے تھے، حضور کہہ کے تھوڑی گئے تھے۔ وہ تو حضرت بلال حبشی یا جو مؤذن رسول تھے انہوں نے آ کر کہا کہ آپ نماز پڑھائیں گے تو انہوں نے پڑھا دی، حضور تھوڑی کہہ کے گئے تھے۔ یہ سوال ہے ان کا۔ میں نے کہا انہیں کو یار یہ پوری حدیث پڑھنی ہے۔ ہاں، جس وقت آ کر مؤذن نے کہا آپ نماز پڑھائیں، سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ نے نماز پڑھائی، اس پر آپ یہ جملہ کس سکتے ہیں، صرف جملہ ہی کس سکتے ہیں آپ کہ وہ حضور نے کہا نہیں تھا، انہوں نے خود پڑھائی۔ لیکن جب حضور عین پیچھے آ کے کھڑے ہو گئے اور صحابہ کرام کے متوجہ کرنے سے ایسے مڑ کے سیدنا صدیق اکبر نے دیکھ لیا کہ حضور آ گئے ہیں، اس کے بعد یہ جو اشارہ تھا حضور کا کہ آپ نماز پڑھائیں، بولیے نماز پڑھانے کی اجازت دی کہ نہیں دی؟ تو کیا تھا؟ منشاء رسول تھے، اور ہمیشہ نیابت کے تقاضوں کو سیدنا صدیق اکبر حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی موجودگی میں نبھاتے رہے۔ اب اس پر ایک اور حدیث پڑھتا ہوں، پھر اس بیان کو ختم کرتا ہوں کیونکہ اس کی بڑی وضاحت ہو گئی۔ اب آ جائیں عین ان دنوں میں، یہ بھی بخاری مسلم میں ہے، بخاری شریف مسلم شریف کتاب الصلاۃ میں، اور بخاری شریف کتاب الجماع میں، کتاب الاذان میں، باب الجماع میں، آپ اٹھا کے دیکھیں، اس کو پڑھیں کہ وصال ظاہری کے دن قریب ہیں، تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی طبیعت مبارکہ میں بخار کی امیزش ہے۔ آقا تشریف نہیں لائے، بلایا، حکم دیا کہ سیدنا صدیق اکبر سے کہیں کہ وہ نماز پڑھائے۔ یہ خاص روایت یہ مانن متواتر کے حکم میں ہے۔ اس حدیث کو کبھی کسی امام نے ضعیف کہا ہی نہیں، میں کہتا ہوں کہنا تو دور کی بات، کہنے کا سوچا بھی نہیں۔ اب بعض مختلف روایات ہیں کتابوں میں، جیسے امام بہقی کی سنن الکبریٰ کے اندر ہے کہ جب کہا گیا کہ سیدہ صدیق اکبر سے کہے کہ نماز پڑھائیں، تو سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا نے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی خدمت میں یہ عرض کی کہ فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ یا کسی اور ہستی کی طرف متوجہ کر کے کہا کہ اگر وہ نماز پڑھائیں، تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے سنجیدہ کلمات سے متنبہ کرتے ہوئے فرمایا کہ سیدنا صدیق اکبر سے کہے کہ نماز۔ پھر 3 دن مسجد نبوی میں نمازیں ہوتی رہیں، یہ بخاری مسلم میں 3 دن مسجد نبوی میں نماز ہوتی رہی۔ کس کے ساتھ؟ جماعت کے ساتھ ہوتی رہی۔ اور کون کون پڑھتے رہے؟ سارے صحابہ پڑھتے رہے، سارے صحابہ اکرام پڑھتے رہے، تمام اہل بیت اطہار پڑھتے رہے۔ اور امام کون رہا؟ بولیے، سیدنا صدیق اکبر امام رہے۔ تو تمام صحابہ و اہل بیت کے امام سیدنا صدیق اکبر کو بنایا کس نے؟ تو فیصلہ تو ختم ہو گیا، امام بنایا کنہوں نے؟ خود حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے حکم فرمایا سیدنا صدیق اکبر کو کہ آپ نماز پڑھائیں، اور وہ 3 دن مسجد نبوی کے اندر سیدنا صدیق اکبر نماز پڑھاتے رہے۔ اور یہ حدیث ہے کہ جس دن حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا وصال ظاہری ہوا، آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی طبیعت مبارکہ نے افاقہ محسوس کیا، چاہا
کہ میں اپنے غلاموں کو دیکھوں وہ کیسے مجتمع ہو کر میرے صدیق اکبر کے پیچھے نماز پڑھتے ہیں۔ تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے مولا کائنات حضرت علی مرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت فضل بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ دو بزرگ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو کندھوں مبارک سے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو آسرا دے کر مسجد نبوی کے دروازے پہ لائے۔ اہل بیت سے صحابہ نفرت کرتے تھے اور اہل بیت صحابہ سے نفرت کرتے تھے، یہ عقیدہ کھڑا گیا ہے۔ صحابہ سارے احترام کرتے تھے اہل بیت اطہار کا، اور دنیا کو اہل بیت اطہار کا اور صحابہ کی عزت و عظمت اور حرمت کا خیال رکھنا ہوگا۔ کوئی عقیدہ چل ہی نہیں سکتا جس عقیدے میں محبت اہل بیت اور محبت صحابہ نہ ہو۔ مولا کائنات علی مرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ساتھ ہیں، اور حضرت فضل بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ ساتھ۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو کندھوں مبارک سے حضور کو آسرا دے کر لائے، صحابہ نماز پڑھ رہے ہیں۔ اب یہ پورا واقعہ ہے، یہ صحیح مسلم ہے میرے ہاتھ میں، لفظ ہے اس میں ان ابا بکر کان یصلی لهم فی وجع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم الذی توفی فیہ حتی اذا کان یوم الاثنین وهم صفوف فی الصلاۃ کشف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سطر الحجرۃ نظر الینا وهو قائم کأن وجهه ورقۃ مصحف ثم تبسم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ضاحکا قال فبہتنا ونحن فی الصلاۃ من فرح بخروج النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم الی آخر الحدیث۔ یہ پوری حدیث ہے کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے چاہا کہ میں اپنے غلاموں کو جا کر دیکھوں، تو صحابہ کرام کہتے ہیں کہ جب حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ابھی حجرہ پاک کا پردہ نہیں ہٹایا تھا، ہماری کیفیت کیا تھی؟ یہ حدیث کے لفظ ہیں، کہا وَهُمْ صُفُوفٌ فِي الصَّلَاةِ، صفیں بن گئی تھی، فی الصلاۃ، ہم سب نماز میں تھے، ہم سب نماز میں تھے۔ بڑے لوگ یہ حدیث سناتے ہو کہ نماز کی تیاری ہو رہی تھی جی، یہ جو حدیث ہے نا جی، نماز کی تیاری ہو رہی تھی تو حضور علیہ السلام تشریف لائے۔ انہیں کہتے ہیں کہ یہ جو جملے ہیں وَهُمْ صُفُوفٌ فِي الصَّلَاةِ، لِلصَّلَاةِ نہیں، وَهُمْ صُفُوفٌ فِي الصَّلَاةِ، صفیں بن گئی تھی صحابہ فی الصلاۃ، نماز دے پنجابی میں کہتے ہیں وچ سن۔ پھر آگے کہتے ہیں کشف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سطر الحجرۃ نظر الینا وهو قائم۔ انس ابن مالک کہتے ہیں حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا جو حجرہ پاک تھا، جیسے کعبۃ اللہ سے سامنے ہے تو حجرہ پاک ایک سائیڈ پر ہے، حجرہ پاک ایک سائیڈ پر۔ صحابہ کرام کہتے ہیں کہ ہم نماز میں تھے اور رخ کس طرف تھا؟ قبلہ کی طرف۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے در دولت کا پردہ ہٹایا جہاں سے حضور مسجد نبوی میں تشریف لاتے۔ کہتے ہیں کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے پردہ ہٹایا تو تمام صحابہ کرام حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو دیکھنے لگے۔ اب مجھے بتائیں، اگر کوئی ذات اس طرف کھڑی ہو اور عین اس طرف قبلہ ہے تو کوئی بندہ ایسے آنکھیں پھیر کے بھی دیکھے نظر آ جائے گا؟ ہے تو نظر کیسے آئے گا؟ جب تک ایسے نہ پھر جائے۔ تو جتنے بھی نمازی سے مسجد نبوی کے اندر، صحابہ کرام کہتے ہیں آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے حجرہ پاک کا پردہ ہٹایا تو ہم سب مصطفیٰ کو دیکھنے لگے۔ اس پر شارحین نے بڑی بحث کی ہے کہ صحابہ کرام کو کیسے پتہ چلا کہ حضور آ گئے ہیں۔ بعض شارحین نے کہا کہ پردہ ہٹنے کی آواز آئی، صحابہ کرام کو پتہ چلا کہ حضور آ گئے ہیں، انہوں نے اپنے چہرے حالت نماز میں مصطفیٰ کی طرف موڑ۔ بعض شارحین نے کہا کہ نہیں، وہ پردہ ہٹنے کی آواز نہیں تھی، جیسے ہی پردہ ہٹا اور نورانیت مصطفیٰ کے جلوے مسجد کے اندر بکھر گئے، صحابہ سمجھ گئے کہ مصطفیٰ آ گئے، اپنے رخ کعبہ سے پھیر کر مصطفیٰ کی طرف موڑ اور نماز ہوتی رہی۔
اور عین حالت نماز کے اندر، چونکہ حضرت انس بن مالک روایت کر رہے ہیں، وہ عین حالت نماز کے اندر خود بھی نمازی تھے. اور پتہ کیا کہتے ہیں؟ کہتے ہیں کأن وجہہ ورقۃ مصحف ثم تبسم، حضور مسکرا رہے تھے اور آپ کے چہرہ اقدس ایسے لگ رہا تھا جیسے قرآن پاک کا ورق ہو. یہ جو جملہ ہے کہ آقا تبسم فرما رہے تھے، ورقۃ مصحف، حضور کا چہرہ ایسے لگ رہا تھا جیسے قرآن کا ورق ہو. تو دیکھنے والوں نے، جملہ میرا ذہن میں رکھیے گا، دیکھنے والوں نے صرف دیکھا نہیں، دیکھنے والوں نے فقط دیکھا نہیں، بڑی غور سے دیکھا. وہ زیارت میں کھب کتنے گئے ہوں گے، منہمک کتنے ہو گئے ہوں گے، زیارت میں استغراق کتنا ہوگا کہ جو پوری شبی کو بیان کر رہے ہیں، وجود مقدس کے پورے خرام ناز کو بیان کر رہے ہیں اور بتا رہے ہیں کہ آقا کا تبسم، مصطفیٰ کے چہرے پہ تبسم کا مچلنا ایسے لگ رہا تھا جیسے قرآن کھل گیا. وہ کہتے ہیں کہ صحابہ کرام حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو دیکھ کر آقا مسکرا رہے تھے، اور پھر آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے اشارہ، ایک روایت میں آتا ہے فَأَشَارَ إِلَيْهِمْ، حضور علیہ السلام نے، مختصر کر رہا ہوں، فَأَشَارَ إِلَيْهِمْ، حضور نے اشارہ کر کے فرمایا کہ تم اپنی نماز کو پورا پڑھ لو. اگر زیارت سے ٹوٹ جاتی، زیارت میں مستغرق ہونے سے نماز ٹوٹ جاتی تو فرماتے دوبارہ پڑھو. وہ ٹوٹی نہیں تھی تو فرمایا فَأَشَارَ إِلَيْهِمْ، اپنی نماز کو پورا کر لو. معنی یہ کہ جو کچھ تم نے کیا وہ سب ٹھیک ہے، غلط نہیں ہے. اگر کبھی کوئی قوم آئے، یہ ترجمے میں توضیح رہ کر ڈال دیتا ہوں، اگر کبھی کوئی قوم آئے اور وہ کہ خیال آنے سے نماز ٹوٹ جاتی ہے تو ان کی کبھی بھی باتوں پر دھیان نہ دینا، تم نے جو کچھ کیا وہ صحیح کیا، اب اپنی نمازوں کو پورا کر لیں. پھر آگے لفظ آتے ہیں قال فتوفی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من یومہ ذالک، یہی وہ دن تھا جس دن حضور علیہ السلام کا، کہتے ہیں حضور نے پردہ ہٹایا، صحابہ مستغرق ہو گئے. اختصار کیا تھا میں نے حدیث، اور جب استغراق صحابہ کا دیکھا تو سیدنا صدیق اکبر بھی سمجھ گئے، لگتا حضور تشریف لا رہے ہیں، نماز پڑھانے تشریف لا رہے ہیں. کہتے ہیں سیدنا صدیق اکبر نے مصلی چھوڑنے کی کوشش کی تو پھر حضور نے فرمایا فَأَشَارَ إِلَيْهِ، بھئی نماز، یہ جو اشارہ تھا فَأَشَارَ إِلَيْهِمْ کہ نماز پڑھاؤ، یہ اشارہ کس کو تھا؟ اب بات ختم. یہ اشارہ کس کا تھا اور کس کو تھا؟ بولیے. پہلے تو پیغام کیا نا، حالت بیماری میں مصطفیٰ کا حکم کیا کہ سیدنا صدیق اکبر سے کہو کہ نماز پڑھائیں. اب تو حالت اسی حالت میں جس حالت میں حضور کی دنیا سے تشریف آوری، اس حالت میں مسجد نبوی کے دروازے پہ آ کر تمام صحابہ کرام کی موجودگی میں، جہاں حضرت مولا علی کرم اللہ تعالیٰ وجہ الکریم بھی ساتھ ہے، حضرت فضل بن عباس بھی ساتھ ہے، سارے صحابہ اور اہل بیت بھی مسجد میں جمع ہے، اور اشارہ کر کے فرما رہے ہیں فَأَشَارَ إِلَيْهِ، آپ کیا کریں نماز. تو اب نماز پڑھانے کا حکم کس نے دیا؟ پہلے تو حکم کیا تھا، حضور نے فرمایا تھا، اور کسی بزرگ ہستی نے جا کر سیدنا صدیق اکبر کو کہا تو وہ 3 دن تک نماز پڑھاتے رہے ہیں. اور اس کے بعد جب حجر اقدس پہ آ کے خود کہا کہ نماز پڑھائیں، تو اس کے بعد نماز پڑھائیں یہ حکم کسی کے توسل سے نہیں گیا تھا، یہ اشارہ رسول تھا اور یہ اشارہ نیابت رسول تھا. اس کے بعد پھر جتنی بھی نماز صدیق اکبر نے پڑھائی وہ ساری اس حکم کے تحت. اللہ تعالی ہم سب کو عمل کی